बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौन पूछेगा, मैं खुश आमदीद, मैं हूँ होस्ट मुदस्सिर अलवी। और आज बात करेंगे पाकिस्तान भारत जंग के बाद के असरात। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत को हम देखते हैं हर रोज़ एक सुबकी का सामना करना पड़ता है। और हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल होंगे साबका जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं शमशाद अहमद साहब, यूएन में भी नुमाइंदगी करते रहे हैं पाकिस्तान की। उनसे पूछेंगे कि पाक भारत जो तनाज़ा है उसके बाद जो पाकिस्तान को कामयाबियाँ हुई हैं और हिंदुस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही दुनिया भर में उसकी सुबकी और इसके हवाले से बात करेंगे। जी वेलकम टू द शो सर। देखिए, सुबकी हमारी तो कोई नहीं हुई, ये तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमें बहुत इंडिया की सुबकी। हाँ, इंडिया की। हाँ बिल्कुल इंडिया की सुबकी हुई है। और इस दफ़ा हमारी अफवाज ने जो कुछ परफॉर्म किया है, मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की कामयाबी पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। सच्ची बात पूछिए तो तारीख़ ऐसी है, मैंने तो तारीख़ में बड़े पर्सनल इन्वॉल्व रहा हूँ। तो हमारी अफवाज ने बिलखसूस फ़िज़ाइया ने जो कुछ किया है वो दुनिया भी हैरान है इस बात पर। तो इस पे जितनी भी खुशी मनाई जाए, जितनी भी तहसीन की जाए, तारीफ़ की जाए अपनी अफवाज की, तो वो कम है। और सिर्फ अब जो चीज़ है वो ये है कि हमें वो जो चीज़ें एलिमेंट्स जो कौमों को ग्रेट बनाती हैं वो सोचना है कि हम में क्या कमी है। मैं पहले दिन से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ था तो मैं बार बार ये कहता था कि हमारी जो मिलिट्री पोजीशन है वो हमेशा कायम रही है। उन्होंने पाकिस्तान को दुश्मनों से बचाया, बैरूनी दुश्मनों से, अंदरूनी दुश्मनों से। और अंदरूनी दुश्मनों में सिर्फ टेररिस्ट या इस किस्म के दुश्मन नहीं हैं, हमारे अपने लोग हैं जो जिन्होंने इस मुल्क को यानी तरक्की की तरफ नहीं जाने दिया। बदस्तूर मैं मिसाल दिया करता हूँ कि जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो इंडिया में उन लोगों ने वहाँ पे के जो सियासतदान थे उन्होंने पहले 3 सालों में यानी 47 से 50 तक अपना आइन बना लिया और सारी रिफॉर्म्स कर ली, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स। उन्होंने अपनी फ़ौज का रोल मुतय्यन कर लिया। सही। और उन्होंने अपनी स्टेट्स जो थी उनका मर्जर कर लिया। तो यानी 1950 में इंडिया वॉज ए फुल फ्लेज बड़ी स्टेट था, हालांकि दोनों इकट्ठे पैदा थे, लेकिन हम रियासत के तौर पर इट टुक अस 9 ईयर्स। 1947 से लेकर 1956 तक हम ना आइन बना, ना कोई रिफॉर्म्स बनी, और बराबर सियासतदान जो थे एक दूसरे की टांगें खींचते थे। और बिलखसूस बंगाली जो सियासतदान थे वो बड़े हैरान थे कि ये क्या कर रहे हैं लोग, सिंधी और पंजाबी जो थे। तो इस तरीके से हमने वक्त ज़ाया किया। तो आज बहरहाल ये है कि कुछ भी हो, सियासतदानों की कमजोरियों के बावजूद आज मुल्क जहाँ खड़ा है, मैं समझता हूँ वो कौम को उस पर फख्र। अच्छा सर, जंग के किससे का फायदा तो चले हम जनरली नहीं कहते कि जंग से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन आफ्टर मैथ ऑफ द जंग कोई विनर होता है, कोई लूजर होता है। अब पाकिस्तान की पोजीशन अब पूरी दुनिया में देखी, जैसे पाकिस्तान की शहीनों ने जो है वो फाइट दिखाई और उनको मार भगाया। तो क्या समझते हैं हमें डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी कितनी कामयाबी हुई इस जंग के नतीजे में? देखिए, जंगों की फतह या शिकस्त वो इस तरह नहीं होती है, हालात बहुत जल्दी बदल जाते हैं। मैं बताऊं, आपको पता भी नहीं चलता, और ऐसे मौके हमारी तारीख में आए हैं। और इस वजह से मैं उनकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि इस दफ़ा माशाल्लाह अल्लाह के फजल से हमारी अफवाज ने पाकिस्तान को वो इस तरीके से सुरखरू किया है कि सारी दुनिया जो है वो एक्नॉलेज करती है। सर, आपके असेसमेंट में सीज फायर रहेगी? ये देखें, उसी पे मैं आ रहा था कि चीज़ ये है कि जो फतह होती है ना वो उस वक्त होती है जब आप रियासत के तौर पर आप पॉलिटिकली स्टेबल हों, मजबूत हों, आपकी मैशत अच्छी हो, लोगों से IMF से कर्जे लेकर। तो उन चीज़ों में हम अभी भी कमज़ोर हैं। यानी इस फतह के बावजूद आपके पास ना वो इस्तेहकाम है अंदरूनी, ना आपकी मैशत ठीक है,
تو اتنی جلدی تو اب یہ ختم نہیں ہوگی، یہ حالات بہت تیزی سے بدلے جا رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فتح کے بعد، فتح جو ہے ابھی ہمیں فتح کو کنسولیڈیٹ کرنا ہے. سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. بس مضبوطی، جتنے بھی قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے، میں بتا دوں قطع نظر اس کے کہ فوج کے ساتھ ہیں، پوری طرح فوج کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن آپس میں بہت ڈیوائیڈڈ ہیں. بس ڈیوائیڈڈ ہیں، ان کو اکٹھا کریں. اور جو کچھ حالات جو جس وجہ سے وہ ہیں ان پر ایسے حالات میں وہ کہتے ہیں نا کہ ختم کر کے اکٹھے ہو جائیں، بس سب اکٹھے ہو جائیں. سیاسی موضوعات پہ بھی ہم تذکرہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پوچھیں گے کہ جو ٹرمپ کی ٹویٹ میں بھی ذکر کیا گیا، اور وہ اس نے پھر بعد میں بھی ایک جگہ پہ بیان دیا جب بھی سعودیہ کا اس کا دورہ تھا ٹرمپ کا، اس نے کہا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے ہم حل کروائیں گے اور ان دونوں کو ڈنر پہ بٹھا کے تو مسئلہ حل کرائیں گے. تو کیا اتنا سادہ ہے مسئلہ کشمیر؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ شروع سے کشمیر کے مسئلے پر انگیج رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اور لیکن امریکہ کی ایک پوزیشن رہی ہے ہمیشہ، وہ یہ نہیں سپورٹ کرتا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق وہ کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا. حالانکہ جو پہلی ریزولوشن تھی وہ امریکہ نے انٹروڈیوس اسپانسر کرنے والوں میں تھا، 1948 میں امریکہ تھا شامل، لیکن امریکہ نے وقت کے گزرنے کے ساتھ اپنی پوزیشن بدل لی. تو اب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی موقع یعنی 2003 میں مشرف کے وقت ہوا، اور اب جو موقع مل رہا ہے یہ ٹرمپ جو ہے وہ سیاستدان نہیں ہے. پہلے تو یہ آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، لیکن صدر تو ہے کسی نہ کسی، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان نہیں، وہ بزنس مین ہے. وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کے لیے ہر بزنس جو ہے وہ ڈیل ہوگا. پوکر گیم کھیلتا ہے، وہ گیم کھیلتا ہے، اپنے لوگوں کے ساتھ گیم کھیلتا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں یہ ایک گولڈن اپرچونٹی مل رہی ہے کشمیر پہ. پہلی دفعہ اس نے کہا کہ میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ کرواؤں گا، پیس کرواؤں گا، کشمیر کا مسئلہ حل کرواؤں گا. لیکن اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں وہ کون بندہ ٹرمپ کے ساتھ بات کرے گا، کون بندہ مودی کے ساتھ بات کرے گا، وہ کم از کم جو ہمارا سیاسی اشرافیہ کا جو ٹولہ ہے ہمارا، ان میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو ٹرمپ کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کے بغیر پرچیاں پڑھے تو وہ بات چیت کر سکے. تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ اپنے اندرونی حالات میں آپ اتفاق پیدا کریں، کنسنسس پیدا کریں، جو اختلافات ہیں وہ ختم کر کے جو کوئی بھی آپ کے پولیٹیکل کارڈرز میں جو کوئی بھی ایسا بندہ ہے جو بڑے کانفیڈنس سے اعتماد کے ساتھ پاکستان کا کیس جو ہے ٹرمپ کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بات کرے، اس کو پاکستان کے لیے استعمال کیا جائے. چائنا کا کوئی کردار ہو سکتا ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں چائنا کا ہر وہ کردار ہوگا جو پاکستان کے فائدے میں ہوگا. اور اس وقت دیکھا جائے جو ہماری ملٹری وکٹری ہے اس میں بھی چائنا کا رول ہے. یہ دیکھیے نا، ہمارے وزیر اعظم نے جس قسم کی وہ بات کر رہے تھے اگلے روز کہ جی یہ شراکت دار ٹرمپ کے بارے میں کہہ رہے تھے ہمیں ایک بڑا شراکت دار مل گیا ہے. ارے بھائی وہ شراکت دار نہیں، شراکت دار چائنا ہے آپ کا، جس کی وجہ سے آپ کو یہ وکٹری نصیب ہوئی ہے. تو مقصد یہی ہے کہ جب آپ کے پاس آج ایک موقع بن رہا ہے تو ایسے بندے کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ بٹھائیں جو پاکستان کا کیس لڑ سکے. اور وہ میں اب مجھے کسی کا نام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب لوگوں کو پتا ہے کہ کون پاکستان کا جو کیس اعتماد کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اور دلیری کے ساتھ جو نیگوشیٹ کر سکتا ہے. سب پوری قوم کو پتا ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ قوم کو ہی ہم نے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے. The sooner we put our house in order, the better it will be. اچھا سر، چائنا پاکستان کے تعلقات تو ہمیشہ سے اچھے رہے ہیں، اور اب تو جیسے اب جنگی ماحول میں اور جو جنگی جو ساز و سامان کے حوالے سے ہماری جو چائنا سے ترسیل ہوئی ہے یا ٹریڈ، لیکن فیوچر کیا دیکھتے ہیں کہ سی پیک کو لے کے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے مزید تعلقات بہتر ہوں گے؟ ہم اس پوزیشن میں ہیں چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں
وہ کوئی 2 سالوں 3 سالوں یا 4 سالوں کی پیداوار نہیں ہے. ٹھیک. چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات 1949 کے بعد سے ہیں, جب چائنا ایک آزاد ریاست کے طور پر نمودار ہوا تھا. صحیح. تو اور وہ ایسے تعلقات تھے کہ امریکہ اور بڑی طاقتوں نے جس طرح دنیا کو تقسیم کر رکھا تھا تو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق 5 بڑی طاقتیں بنائی تھیں, ان میں چائنا شامل نہیں تھا. ان میں چائنا کا جو کلیمنٹ تھا, اوپوننٹ تھا, جس کو تائیوان کہتے ہیں, اس کو بڑی طاقت کے طور پر 5 بڑی طاقتوں میں ڈالا ہوا تھا. لیکن 1970 میں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات میں بتا رہا ہوں, 1970 میں پریزیڈنٹ نکسن لاہور آیا یحییٰ کو ملنے, اور اسلام آباد نہیں گیا, لاہور, کیونکہ یحییٰ خان یہاں تھا تو نکسن یہاں آیا اور اس نے یحییٰ خان سے کہا کہ جنرل آئی نیڈ یور ہیلپ. اس نے کہا کیا؟ کہتے کہ اپنا دوست جو ہے آپ کا چائنا, ہماری صلح کروا دو اس سے. یہ اس وقت کی بات ہے. اچھا. تو یحییٰ اس وقت تو یحییٰ بزی تھا بھٹو کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان ٹریجڈی کا ڈرامہ تھا وہ کر رہا تھا. لیکن یحییٰ کو کریڈٹ میں دیتا ہوں کہ اس نے اس چائنا کی ریکویسٹ کو بڑے طریقے سے ہینڈل کیا, اور 1 سال 1.5 سال میں اس نے پہلا کام یہ کیا, اور کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا, کیونکہ نکسن نے کہا تھا کہ نہ میرے ملک میں پتہ چلے کسی کو اور نہ آپ کے ملک میں. تو صرف بس یحییٰ خان کو پتہ تھا اور ہمارے فارن سیکٹری کو پتہ تھا, سلطان محمد خان, اور ادھر سے صرف کسنجر کو پتہ تھا. تو اس طریقے سے پہلا ہوا کسنجر کا وزٹ کروایا ہم. یحییٰ خان نے چائنا کا, وہ ایسے ہوا کہ وزٹ اس نے پاکستان کا کیا, لاہور میں آ کے وہ PIA کے فلائٹ پر ہم نے اس کو بیجنگ بھیجا, اور ایک جعلی موٹر کیڈ بنا کے ہم نے نتھیا گلی بھیجا. دنیا کو یہ پتہ چلا کہ نکسن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے, وہ نتھیا گلی آرام کرنے کے لیے گیا ہے, تو وہاں سارے لوگ اس کی طبیعت پوچھنے جاتے تھے. تو وہ اندر ایک ڈمی بٹھا دیا تھا ہم نے, اور وہ صرف 24 گھنٹوں کے لیے وہ چائنا جا کے واپس آ گیا. تعلقات ایک طرح سے بن گئے چائنا کے ساتھ. اور پھر 1972 میں نکسن وہاں چلا گیا. اس سے پہلے یہ تھا کہ امریکہ نے چائنا کو بڑی طاقت تسلیم کر لیا, یونائٹڈ نیشنز کا ممبر, اور اس کے لیے چائنا نے جب اپنا ڈیلیگیشن بھیجا نیو یارک سیکورٹی کونسل کی ممبرشپ لے, تو ہم سے پاکستان سے کہا کہ آپ کا جو سفیر ہے یہاں بیجنگ میں, آغا شاہی تھے ہمارے, جو ساری عمر اس نے یونائٹڈ نیشنز میں گزاری تھی, کہ اس کو ہمارے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھیجیں. تو وہ آغا شاہی اس ڈیلیگیشن کے ساتھ جا کے تو سلامتی کونسل میں چائنا کو سیٹل کروایا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چائنا جو بڑی طاقت کا سٹیٹس ملا تھا, اس کے لیے ہمیں بڑھ نہیں مارنی چاہیے. اس کے لیے چائنا ہیز آلویز بین گریٹفل ٹو پاکستان. اسی وجہ سے اس نے کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اچھا, ریسنٹلی شمشاد صاحب کی ایک چائنا کا سٹانس ہے کہ اروناچل پردیش کے حوالے سے انہوں نے کلیم کیا کہ یہ بھی انڈیا کا جو ہے وہ سوری چائنا کا جو ہے وہ علاقہ ہے, وہ جو ادھر جی وہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں بھی, لداخ والا جو لداخ, تو 7 سسٹر اسٹیٹ میں بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے لد کی پسند تصویر. تو چائنا کا جو انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے کنفرنٹ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ دیکھیں, چائنا کسی سے جنگ نہیں کرتا. پوری تاریخ پر نظر ڈال لیجئے, سوائے شروع کے سالوں میں 52 میں آئی تھنک 50 میں جب ویتنام نہیں, جب ویتنام کی جنگ تھی, تو اس وقت چونکہ امریکہ کی سلامتی کو خطرہ تھا تو امریکہ نے ملٹری کارروائی کی تھی, تو وہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا کے کانٹیکس میں. تو چائنا جو ہے اٹ از آلویز managing its relations with its neighbors and other countries appropriately. کبھی بھی جنگ نہیں لڑتا, نہ وہ خود اپنے لیے جنگ لڑتا ہے اور نہ کسی. یہ جو لداخ والے معاملے تو نہیں, دیکھ وہ جنگ نہیں ہے, وہ تو اس وقت تو یہ تھا کہ وہ اس پہ انڈیا نے ایک اگریشن کیا تھا. ٹھیک. تو وہ علاقہ چائنا کا ہمیشہ وہ یہ نہیں تھا کہ انڈیا سے چھینا تھا, وہ چائنا کا تھا, وہ لیا تھا. تو چائنا نے وہ اپنا علاقہ لے لیا, بلکہ ساتھ چائنا نے ہمیں کہا 1962 میں کہ میں نے انڈیا کو پکڑ لیا ہے, اس کو گلے سے, کیونکہ علاقہ لے لیا تھا اس نے وہ, اور تم اب کشمیر لے لو. یہ تو وہ ہوا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ فوراً امریکہ
اور برطانیہ کے جو فورن منسٹر تھے وہ دونوں فوراً آئے، ایوب خان کو کہا کہ خبردار تم نے یہ کام کیا، اور یہ جب دھمکی دی اور تو نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو بعد میں، ابھی نہ تم چائنا کے ساتھ مل کے کوئی انڈیا کو تو کرنا، تو بعد میں تمہیں لے دیں گے، لیکن بعد میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا۔ تو چین جو ہے وہ آج کل بھی جو سی پیک ہے وہ ایک بہت بڑا کوآپریشن کا جو پروجیکٹ ہے ہمارے ہاں، ایک لوگ سمجھتے نہیں کہ وہ کوئی سڑکیں بنانے کا پروجیکٹ نہیں ہے، بیسیکلی تو وہ ایک کانسیپٹ ہے، وہ ایک سوچ ہے۔ جو سی پیک ہے نا، وہ چائنا کی سوچ ہے، جو تعلقات ہے نا دنیا کے ساتھ بنانے کے لیے وہ سوچ ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے اس کا کلیدی کردار رکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مفادات اور چائنا کے مفادات میں بڑی مماثلت ہے سی پیک کے حوالے سے۔ تو وی آر اے میجر پارٹنر، کارڈینل ایلیمنٹ ہیں ہم اس میں، تو وہ چائنا اور پاکستان اس کا حصہ رہیں گے، بلکہ ہم تو انڈیا کو بھی بنانا چاہتے ہیں، چائنا از ایگری، لیکن اس کے لیے انڈیا، یہ مودی جو ہے نا اس نے سارا کا، ورنہ انڈیا اور پاکستان سب اس قسم کے پروجیکٹس میں اکٹھے اگر ہو جائیں، آج دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں تو خطے میں ترقی ہوگی، غربت کم ہوگی، اور پھر یہ ہے انڈیا اور پاکستان بلکہ ریجن میں اور دنیا میں ایک فیکٹر آف سٹیبلٹی ہوں گے۔ اگر ہم نیوکلیئر طاقتوں کے طور پر چائنا، رشیا، یہ ایشیا کی جو بڑی طاقتیں ہیں، تو ہم تو ایک دنیا میں ایک بڑا گلوبل فیکٹر آف سٹیبلٹی بن سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ترکیہ نے، آذربائیجان نے پاکستان کی کھل کے حمایت کی اور بیانات دیے، چائنا نے پریکٹیکلی ہمارا ساتھ دیا، تو انڈیا کے حوالے سے کوئی آپ کی آبزرویشن ہو کہ کوئی ایسا ملک جو اس کے ساتھ اس طرح جو ہے انکنڈیشنلی کھڑا ہو، جیسے ہمارے ساتھ ترکیہ اور چائنا کھڑے ہوئے؟ ہمیشہ اس کے ساتھ اسرائیل کے نہیں اسرائیل، رشیا اس کے ساتھ تھا کھڑا، 71 میں پورے طریقے سے رشیا نے سپورٹ دیا تھا، سوویت یونین نے۔ دیکھیں دنیا میں انڈیا کے ساتھ ساری دنیا کھڑی ہے، یہ میں بتا دوں۔ یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ ہمیں صرف آذربائیجان، ارے بھائی آذربائیجان از اے اسمال کنٹری، اور وہ کیا ملک ہے، میں اس دوست ملک ہے، لیکن یہ سوچنا کہ آذربائیجان کو ہمارے لیے بہت بڑی توپ بن کے ہوگا، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ یہ جس طرح آج کل بھی کبھی صومالیہ کو فون کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں ہیں۔ اصل طاقتیں بڑی ہیں، رشیا ہے، سوویت یونین ہوتی تھی، تو رشیا جو ہے، رشیا اس وقت پاکستان کے ساتھ بھی اتنا ہی کھڑا ہے جتنا انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ ہے، امریکہ کے لیے ہمیشہ پاکستان زیادہ اہمیت کا حامل رہا، لیکن اس نے انڈیا کو کبھی نہیں چھوڑا، بلکہ شروع کے سالوں میں انڈیا کو پریفرنس ہی اس کی، پنڈت نہرو کو اس نے بلایا دعوت کرنے کے لیے، ٹرومین نے پاکستانی پرائم منسٹر کو دعوت نامہ نہیں دیا تھا، وہ پھر ہم نے فورن آفس نے ایک سوویت یونین کے ساتھ کر کے ان سے اسٹالن سے انویٹیشن لیا، اور پھر جب اسٹالن کا دعوت نامہ آیا تو پھر امریکہ نے لیاقت کو بلایا، پھر ہمارا پرائم منسٹر وہاں گیا۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے ہمارے ساتھ بنیادی طور پر اسلامی ممالک ہیں، اور امریکہ ہے اور چین ہے اس طریقے سے، لیکن اسلامی دنیا جو ہے وہ itself is basically totally meaningless ہے۔ ان کے پاس اپنی پولیٹیکل ویل نہیں ہے، پولیٹیکل ویل ہے ان کے پاس۔ دیکھیں 57 ملک ہیں اسلامی دنیا میں، اور اس وقت دنیا میں وہ کوئی 70% انرجی ریسورسز کے مالک ہیں، اور کوئی 60% مٹیریل ریسورسز ہیں اس کے مالک ہیں، اور یعنی دنیا کی جو طاقت ہے، دولت ہے، وہ ان کے پاس ہے، لیکن دنیا کی جو جی ڈی پی ہے گلوبل، اس کا صرف 5% حصہ ہے۔ اچھا، اتنے کمزور، یعنی اسٹرانگ ان ایوری ریسپیکٹ بٹ ویک ان آل فیلڈز۔ مسلم دنیا کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، یعنی سب غلام ہے۔ ابھی جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے، جس طرح گلف کی ریاستوں کو جا کے اس نے ان لوگوں سے، کیوں آیا ہے، اس کا کیا انٹرسٹ کیا ہے؟ وہ ان سے پیسہ، ٹرمپ تو بزنس مین ہے، ان سے 1.5 ٹریلین تو سعودیوں سے لے رہا ہے، قطریوں سے 200 بوئنگ بیچ رہا ہے، یعنی جس سے ہاتھ میں لائے گا اس سے پیسے، اس کو پیسے چاہیے، وہ تو جب سوائے ڈیل کے، دولت کے، مال کے اور کچھ نہیں ہے۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ وہ امن کو بھی فروغ کر رہا ہے، اور کوشش کرتا تو ہے کہ میں اسرائیل اور فلسطینیوں کا بھی کر دوں گا، لیکن نوبل پیس پرائز کا وہ تو نہیں بننا چاہتا۔ دیکھیں وہ بننے کو تو بغیر کسی وجہ کے بھی نوبل مل جاتا ہے۔ اوباما کو ملا تھا، 2009 میں ملا تھا، اس نے کیا کچھ نہیں تھا، اس نے
2008 میں یہ کہا تھا کہ میں اگر منتخب ہو گیا، پریزیڈنٹ بن گیا، تو میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ حل کروا دوں گا، جس طرح یہ ٹرمپ کر رہا ہے. تو اس نے کہا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد انڈیا نے ممبئی اٹیک کروایا، اور اس سے انڈیا کی امریکہ کی جو ووکیبلری تھی اس میں سے لفظ کشمیر نکلوا دیا. تو آج تک وہ نکلا ہوا تھا. اب دیکھتے ہیں اوباما اس ووکیبلری میں دوبارہ کشمیر لے کے آ رہا ہے. یہ ہمارے لیے موقع ہے. تو میں نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ہم جلدی سے اپنا کوئی ایسا اسپوکس مین بنائیں جو کہ دنیا کے ساتھ اچھے طریقے سے نیگوشیٹ کر سکے. یہ موجودہ جو سیاستدان ہیں یہ پاکستان کا مقدمہ نہیں کر سکتے. پروگرام میں وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.